अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की इस नंबर 75 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। क्योंकि जब आप लोग नॉवल रीड करते हैं, मुझे अपनी राय देते हैं, वोट करते हैं, तो कमेंट भी लाज़मी किया करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी किया करें प्लीज़, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की ही सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे-अच्छे और भी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। आधी रात का वक़्त था। अंदलिप बेड के कोने में बैठी थी। कमरे की मद्धम रोशनी में उसका ज़र्द चेहरा और भी उदास लग रहा था। उसके हाथों में अर्श की तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसे वो ना जाने कितनी देर से अपने सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आँखें मुसलसल बरस रही थीं। तुमने वादा किया था, उसकी टूटी हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, कि ज़िंदगी भर साथ निभाओगे। उसने तस्वीर को नम नज़रों से देखा। तुमने कहा था, ये साथ कभी नहीं टूटेगा। उसकी हिचकी बंध गई। फिर क्यों छोड़ गए मुझे यूं तन्हा? अंदिलिप ने तस्वीर को और मजबूती से पकड़ लिया। किसके सहारे जीऊंगी मैं? उसके आंसू तस्वीर पर गिरने लगे। तुम्हें खोने का डर हमेशा ही बहुत भयानक था, वो रोते हुए बोली। लेकिन दिल को ये तसल्ली थी कि तुम मेरे पास हो। उसने लरजते हाथ से तस्वीर को छुआ। मगर तुमने वो तसल्ली भी मुझसे छीन ली। अब उसकी आवाज में शिकवा था, दर्द था और बेपनाह मोहब्बत भी। क्यों अर्श, क्यों? वो बेख्तियार से सक उठी। क्या इस तरह बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ने के लिए मोहब्बत की थी तुमने? उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? अंदलिप ने रोते हुए तस्वीर अपने सीने से लगा ली। तुम बेवफा हो, वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली। तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, वो सिसकी। उस जहां में जब हम दोबारा मिलेंगे ना, तो मैं तुमसे दूरी बना लूंगी, समझी तुम? फिर अचानक उसका हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चला गया। उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब सी नरमी आई। मैं माँ बनने वाली हूँ अर्श। उसकी आवाज कांप गई। जी हाँ, तुम्हारे और मेरे बच्चे की माँ। ये कहते ही वो फिर से फूट कर रोने लगी। और सुनो, उसने रोते हुए तस्वीर की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। मगर अगले ही लम्हे उसकी हिचकी बंद गई। लेकिन अगर तुम वापस ना आए ना, उसने तस्वीर को अपने माथे से लगा लिया, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी नहीं थी, ये एक टूटे दिल की आखिरी जिद थी। और फिर वो तस्वीर सीने से लगाए देर तक रोती रही, इस शिद्दत से कि जैसे उसके आंसू ही उसकी आखिरी ज़बान हो। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। दादाजी वहीं बाहर खड़े थे और अंदर से आती अंदलिप की टूटी हुई आवाज़ उनके दिल को चीरती चली जा रही थी। वो कांपते हाथ से दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। अंदर अंदलिप अभी भी तस्वीर से तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी और बाहर एक बूढ़ा दिल
خاموشی سے بکھر رہا تھا۔ دادا جی کی آنکھوں کے سامنے وہ پہلے والی اندلپ گھوم گئی، ہمیشہ مسکرانے والی، ہر مشکل میں خود کو سنبھالنے والی، سب کے دکھ بانٹ لینے والی لڑکی۔ مگر آج وہی لڑکی اندر سے اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اپنی سسکیوں تک پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دادا جی کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ یا اللہ! ان کے لب کانپے۔ اس بچی نے آخر اتنا دکھ کیوں دیکھا؟ آخر اس معصوم کی خطا کیا تھی؟ انہیں اندلپ پر بے حد ترس آیا۔ وہ جانتے تھے اندلپ مضبوط ہے، بہت مضبوط، مگر شاید ہر مضبوط انسان کے اندر بھی ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ بکھر جاتا ہے، اور عرش کی جدائی نے اندلپ کو اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ دادا جی نے کمرے کے اندر جھانکا نہیں، وہ اس کی سسکیوں کی آواز سے اتنا ٹوٹ گئے تھے کہ اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ لڑکی تو خود ابھی بچی ہے، وہ بے اختیار بڑبڑائے، اور قسمت نے اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تاکہ اندلپ انہیں اس حال میں نہ دیکھ لے، پھر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انوار شیخ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، مگر نہ سمارا کی کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام۔ شروع میں انہوں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید راستے میں ہوگی یا عاطف کے پاس پہنچ کر باتوں میں مصروف ہو گئی ہوگی، مگر اب دل عجیب سا گھبرانے لگا تھا۔ آخر کار انہوں نے بے چینی سے موبائل اٹھایا اور عاطف کا نمبر ملا دیا۔ چند بیلز کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم پاپا، دوسری طرف سے عاطف کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام۔ انوار شیخ نے فوراً پوچھا، عاطف، سمارا پہنچ گئی بیٹا؟ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے کال کر لیا، وہ شرمگی انداز میں بولے۔ انہیں عجیب بھی لگ رہا تھا کہ عاطف نہ جانے کیا سوچے گا۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر عاطف کی حیران کن آواز سنائی دی، سمارا؟ انوار شیخ کا دل دھڑکا۔ ہاں بیٹا، سمارا، وہ تو کافی دیر پہلے یہاں سے تمہارے گھر روانگی کے لیے نکلی تھی۔ عاطف فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پاپا، سمارا تو یہاں نہیں پہنچی؟ کیا؟ انوار شیخ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا۔ عاطف کی آواز میں بھی اب واضح پریشانی تھی۔ میں تو آفس میں ہوں۔ انوار شیخ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، وہ تو کافی دیر پہلے گھر سے نکل گئی تھی۔ ان کی آواز کانپنے لگی، اور اس نے کہا تھا وہ سیدھا تمہارے پاس آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عاطف کے دل میں انجانا خوف اتر گیا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ عاطف، انوار شیخ کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت برا احساس ہو رہا ہے۔ عاطف نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ کچھ نہیں ہوگا سمارا کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ جملہ وہ انوار شیخ سے زیادہ خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ
نہ جانے کیوں اس کے دل میں ابھی ایک عجیب سا خوف جنم لے چکا تھا۔ لیکن پاپا آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں، عاطف نے بے چینی سے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سمارا مجھ سے ملنا کیوں چاہتی تھی؟ انوار شیخ کی آواز دوسری طرف سے نرم پڑ گئی۔ بیٹا، وہ تم سے سارے جھگڑے ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر عاطف خاموش ہو گیا۔ وہ نئی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ انوار شیخ کی آواز بھرانے لگی۔ میری بچی آج بہت خوش تھی۔ عاطف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی آج وہ صرف تمہاری بیوی بن کر تمہارے پاس جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عاطف کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً سمارا کا چہرہ آیا، اس کی ضد، اس کی ناراضگی، اور پھر اس کا پلٹ کر واپس آنا۔ انوار شیخ بولتے رہے، اسی لیے اس نے میری گاڑی بھی نہیں لی۔ عاطف نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ انوار شیخ کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ پاپا پلیز، عاطف فوراً بولا، خود کو قصوروار مت سمجھیں۔ عاطف کو بے حد سکون ملا تھا یہ جان کر کہ سمارا واقعی سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، ان کے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ یہ احساس اس کے دل کے اندر امید کی ایک روشن بن کر اترا، مگر اگلے ہی لمحے وہی سوال اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح گونجا، پھر وہ گئی کہاں؟ اور یہی سوچ اب اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لائبریری ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ ہر طرف کتابوں کے پلٹے جانے اور ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ایک کونے میں شیہان اپنی فائلز اور کتابوں میں گم بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل نوٹس پر جمی تھیں، جبکہ ہاتھ تیزی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی سامنے والی کرسی کھینچنے کی آواز آئی۔ السلام علیکم جناب وکیل صاحب۔ شیہان نے سر اٹھایا تو سامنے طارق مسکراتا ہوا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، شیہان نے مختصر سا جواب دیا اور دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طارق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، تم انسان ہو یا روبوٹ؟ شیہان خاموش رہا۔ طارق نے میز پر پڑی اس کی موٹی موٹی کتابوں کو دیکھا اور ڈرامائی انداز میں بولا، قسم سے اتنی کتابیں دیکھ کر مجھے تو چکر آنے لگے ہیں۔ شیہان ہلکا سا مسکرایا مگر کچھ نہ بولا۔ چلو چھوڑو یہ سب، طارق کرسی پر پھیلتے ہوئے بولا، آج شام سب دوست باہر جا رہے ہیں، تم نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں، مجھے کام ہے، شیہان نے فوراً جواب دیا۔ کیا کام؟ طارق نے بھویں اچکائی۔ دن رات پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے تمہارا؟ شیہان نے خاموشی سے کتاب بند کی اور دوسری کھول لی۔ طارق اب سنجیدہ ہوا۔ یار، رخشی کے جانے کے بعد تم نے واقعی خود کو پڑھنے کی مشین بنا لیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی شیہان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے،
مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ طارق اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیسی بات ہے شیحان؟ نہ تمہیں دوست نظر آتے ہیں نہ کوئی اور۔ شیحان نے نظریں جھکا لیں۔ شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم پہلے ایسے نہیں تھے شیحان، طارق دھیرے سے بولا۔ پہلے تم ہر وقت ہنستے رہتے تھے۔ شیحان کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ وقت کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ بدل دیتے ہیں۔ طارق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر طارق نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ چلو چھوڑو، آج پارٹی میں چلتے ہیں۔ سب لڑکے آ رہے ہیں، مزہ آئے گا۔ میں نہیں آ سکتا، شیحان نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر کیوں؟ طارق اب جھنجھلا گیا تھا۔ یار زندگی صرف کتابوں میں نہیں ہوتی۔ شیحان نے پہلی بار پوری طرح اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ بعض اوقات وہ دھیرے سے بولا، انسان خود کو مصروف نہ رکھے تو ماضی اسے جینے نہیں دیتا۔ طارق خاموش ہو گیا۔ شیحان نے دوبارہ نظریں کتاب پر جما لی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا، کیونکہ رخشی کا نام آج بھی اس کے دل کے سب سے کمزور حصے کو زخمی کر دیتا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ میں ویٹ کروں گی، اور میری ویڈیو اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ میرے چینل کا ویوز بڑھ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ لائک بالکل نہیں آ رہے۔ اور میں نے نیو ناول ہے جو پرواز، جس کا میں نے پہلے بھی پرومو سینڈ کیا تھا، اور ابھی جو ہے نا میں نے آفیشیل ٹریلر اپلوڈ کی ہے، اسے دیکھیں اور بتائیں کون کون ایکسائٹیڈ ہے اس ناول کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ارتقاب جرم بہت جلد کمپلیٹ ہونے والی ہے، یہ اپنے اختتام پر ہے، تو پھر جو ہے نئی نیو ناول اسٹارٹ ہوگی۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔